बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द लास्ट आवर में खुश आमदीद। मैं हूँ हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना अजीम साहब। नाज़रीन, एवन फील्ड, अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल होगी, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आज दायर की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि डॉक्टर्स ने सेहतयाबी के बाद पाकिस्तान सफ़र की जैसे ही इजाज़त दी तो वो अगली दस्तयाब फ्लाइट से वतन वापस आ जाएंगे। कोरोना की वजह से कुछ ताख़ीर हो गई, वहाँ पर इलाज नहीं हो सका। क्या रिपोर्ट्स जमा होने के बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी में ताख़ीर हो सकती है? और मरियम साहिबा ने कल अदालत जाने का फैसला किया है, क्या हिकमत अमली नून लीग बना रही है? इसके अलावा अपोजिशन APC क्यों दोबारा इल्तवा का शिकार है? इसी पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, कहिएगा, पंजाब हुकूमत ने तो इनकार कर दिया कि किसी सूरत मियां नवाज शरीफ की जो ज़मानत है उसमें तौसी नहीं की जाएगी, अदालत से रुजू किया है। अगर अदालत भी इस्तिस्ना नहीं देती है, ज़मानत में तौसी नहीं होती है, तो क्या मियां साहब वापस आएंगे या फिर सेहत के साथ ही मशरूत है? मियां साहब की सेहत बेहतर होगी तभी वापस आएंगे? देखें, ये पंजाब हुकूमत ने जो एक्सटेंशन ना करने का फैसला किया है, वो फैसला जो है वो इफेक्टिव है, वाइड एप्लीकेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ को इलाज की तरफ से अपने मुल्क भेज कर जी, और उन शराइत पर कि जो उन्होंने कहा कि जब तक उनके डॉक्टर्स उनको सेहतमंद करार न दें वो बाहर रह के अपना इलाज करवाएं, वो उनकी उस पीरियड तक, उस गैर महीना पीरियड तक जो है वो एक्सटेंशन कर चुकी है। अब तो बाद में ये रिपोर्टें जो भेजी हैं, कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को 8 वीक्स की जो है वो बेल दे दी। साथ ही ये कहा कि 8 हफ्तों के बाद अगर इलाज की गर्ज से मियां नवाज शरीफ साहब को मज़ीद वक्त की जरूरत हो तो वो अदालत को अप्लाई करे। अदालत जो है वो उसमें इजाफा कर सकती है। अगर अदालत इजाफा न करे तो फिर अदालत के हुक्म से अगर मियां नवाज शरीफ साहब मुतमईन ना हो तो वो दोबारा कोर्ट से रजू कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालत के हुक्म से 8 हफ्तों के बाहर आ गए। बाहर जब वो आए तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की वो ज़ेरे इलाज थे, सरकारी हॉस्पिटल में थे, सरकारी तौर पे डॉक्टर्स का पैनल था, सरकारी तौर पे डॉक्टर्स से पैनल ने रिकमेंड किया कि जी इनका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, इनको बाहर भिजवाया जाए। गवर्नमेंट ने जो है वो उनको इजाजत दी और वो बाहर गए। तो गवर्नमेंट ने जो इजाजत दी है उसमें वो बेल की एक्सटेंशन जो है वो शामिल है और उन्हीं शराइत के साथ शामिल है जिन शराइत के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अदालत में बयान अर्जी दाखिल किया और उसमें एक शर्त जरूर है और ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ जाके अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो है भिजवाएंगे। अब उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह जो है भिजवाई हैं, वो अगर गवर्नमेंट को पसंद आए ना आए, लेकिन गवर्नमेंट उनको खुद बाहर भेज के उनकी जमानत पे जो है वो एक्सटेंशन तो कर चुकी। सही। राना साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कल बहुत से फैसले सामने आ जाएंगे। मरियम नवाज स्पेशल इस्लामाबाद गई हैं और कल अदालत में पेश होने जा रही हैं। क्या ये उसी तरह पेश होने जाएंगी, उसी तरह कारकुन आएंगे जिस तरह लाहौर में नैब कोर्ट में आए, नैब की अदालत में, नैब के दफ्तर के बाहर आए थे, या मरियम साहिबा जो हैं सिर्फ अपने चंद रहनुमाओं के साथ जाएंगी? देखिए, वहाँ पे न तो किसी को जाने के लिए कहा गया है और न ही किसी को मना किया गया है, लेकिन मैं अपने तौर पे ये समझता हूँ कि जो साहिबान भी वहाँ पे जाएंगे वो इस बात को से खातिर रखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक यानी कोई इंतजामी या इन्वेस्टिगेटिव अदारा नहीं है। उस अदारे के मुतल्लिक हमारा कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि वो विक्टिमाइजेशन कर रहा है अपोजिशन की, या वो अपोजिशन को तंग करने के लिए बुला रहा है, या वो कोई अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है।
جو کہ ہمارا نیب کے متعلق ہمارا موقف ہے. تو اس لیے جو صاحبان بھی وہاں پہ جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے امن کو، وہاں کے آج جو بھی رولس ہیں، جو بھی ایک ڈیکورم ہے عدالت کا، اس کو مروج خاطر رکھیں گے. جی ٹھیک ہے. رانا صاحب، حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ میاں نواز شریف جب سے باہر گئے ہیں انہوں نے وہاں پر علاج ہی نہیں کروایا، ایک ٹیکہ بھی نہیں لگوایا. پھر آج جب حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی ہے نون لیگ کی جانب سے، میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے، کیا اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے ڈاکٹرز ایڈوائس کہ ابھی وہ پاکستان نہیں آ سکتے ہیں؟ کوئی اٹیسٹڈ چیزیں موجود ہیں تاکہ عدالت کو یقین ہو جائے؟ کیونکہ پنجاب حکومت تو یہی کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ملا. نہیں دیکھیں، حکومت جو ہے نا وہ یہ اگر کہہ رہی ہے کہ جی وہ جب سے وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے ایک ٹیکہ بھی نہیں لگوایا، دراصل ان کو گلا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے حکومت کو ٹیکہ جو ہے نا وہ لگا دیا اور لگایا بھی غلط جگہ پہ. اس وجہ سے پھر گورنمنٹ کو تو جو ہے وہ تکلیف تو ہونی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کون سا ٹیکہ رانا صاحب لگایا حکومت کو؟ کوئی پوری وہاں پہ اپنی تیاری کر لی ہے؟ کیا ٹیکہ ہم تاکہ ذرا ناظرین دیکھ رہے ہیں پتہ چل سکے نا. میرا خیال ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو گفتگو کا ٹیکہ ہے نا وہ لڑ گیا ہے گورنمنٹ کو. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کو گئے تو 9 ماہ ہو گئے ہیں، یہ کچھ 9 دن تو نہیں ہوئے کہ ابھی یہ جو ہے وہ یہ شور پڑنا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ پروسیجر جو یہاں پہ بھی ڈاکٹرز کو کہا گیا تھا کہ وہ کریں، ڈاکٹر پروفیسر طاہر شمسی صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو یہاں پہ جو سرجنز ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو پروسیجر کریں. تو انہوں نے ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا. کہا کہ جی نہیں، یہاں پہ ان کے پہلے جن سرجن سے 2 پروسیجر کیے ہیں وہی کریں. اور وہ آپ کو علم میں آ کے وہ لندن سے ہوئے تھے. تو وہ پروسیجر جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو باقی عارضے اور خاص طور پہ جو ان کے کڈنی کی کنڈیشن ہے اس کے پیش نظر کو ڈاکٹرز کا جو میں کوئی یعنی اس شعبہ سے متعلق تو نہیں ہوں، ان کا کوئی نارمل کوئی ان کا پرسنٹیج کی بات تھی، اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ آپریشن ڈیلے ہوا. اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا. تو وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہاں پہ ہمارے تو یہ ہے نا کہ مریض اگر کہے کہ میرا آپریشن فوری کر دے تو ڈاکٹر فوری کر دیتے ہیں، کہے جی میرا آپریشن کر دے تو کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ مریض کی پسند ناپسند یا مرضی نہیں چلتی. جی ٹھیک ہے. رانا صاحب، ایک تاخیر کی بات ہوتی ہے کہ تاخیر کا شکار اس لیے بھی ہوتا رہا کیونکہ میاں صاحب یہ چاہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ باہر آ جائیں تاکہ وہ اپنا پروسیجر جو ہے تب کروا سکے، لیکن وہ پروسیجر نہیں ہو سکا کیونکہ مریم نواز صاحبہ باہر نہیں جا سکی. تو اب اگر یہ پروسیجر ہوتا ہے تو مریم صاحبہ تو ابھی بھی نہیں جا سکتی ہیں. کیا کوئی چانسز ہیں کہ وہ باہر چلی جائیں گی، یا پھر شہباز شریف صاحب جو کہ گارنٹر بھی ہیں وہ باہر جائیں گے بھائی کے پاس ایسا پروسیجر ہوتا ہے تو؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب گرنٹر نہیں ہے. وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ایک دن یہاں پہ جو ہے صاحب نے بڑا نہرا کے اور بڑی جو ہے وہ بڑی دریا لیول پہ بڑی آپ دیکھیں گے پڑے گا پہلے مہینوں کے بعد جب ہوا جب وہ فرق ہو گیا اس میں جو لکھا ہے وہ سب کو پتا ہے، وہ کوئی نہیں. مریم صاحبہ کا تعلق ہے، دیکھیں میں کبھی بھی بیٹی کو اور ان کا والد جو ہے وہ. اچھا رانا صاحب، آپ نے کہا کہ وہ گرنٹر نہیں ہے، تو پھر وہ ایفیڈیوٹ کیا تھا؟ وہ ایفیڈیوٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے علاج کی غرض سے باہر جا رہے ہیں. جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا، جب ان کے ڈاکٹرز ان کو صحت مند قرار دے کر واپسی کے سفر کی اجازت دیں گے تو میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. تو یقیناً وہ کریں گے. فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کریں گے، بلکہ وہ خود جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جا کے ان کو ساتھ لے کے آئیں. لیکن ڈاکٹرز ان کا علاج مکمل کریں، پھر اس کے بعد ان کو صحت مند فٹ قرار دیں اور اس کے بعد ان کو ٹریول بیک کی اجازت دیں. یہ 3 کنڈیشن جو ہے یہ پوری ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ گارنٹی شروع ہوگی.
اچھا رانا صاحب، سننے میں آ رہا آج بڑی سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے، بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، میرے ساتھ تو انہوں نے شیئر نہیں کیا. میں اس بارے میں اس کی تردید یا تصدیق کرنے کی پوزیشن میں تو تبھی ہو سکتا ہوں کہ میری اس سلسلے میں جو ہے وہ ان سے یا تو بات ہوئی ہو یا انہوں نے مجھے انفارم کیا ہو. اچھا رانا صاحب، سینٹ سے اجلاس میں سینٹ میں مکمل طور پر پیپلز پارٹی نون لیگ اور سب نے مل کر مسترد کر دی حکومتی فیٹف کے حوالے سے. اس سے پہلے ایک منظور ہو گیا تھا. کیا یہ اپوزیشن کا اتحاد تھا یا کسی اور طرف سے تھپکی تھی؟ نہیں، یہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرف سے آپ تھپکی کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں انہوں نے اس بل میں ان بلز کو جو فیٹف ریلیٹڈ بل ہے اس میں انہوں نے بڑی سنسیئر جو ہے وہ ایفرٹس کی ہیں، کیونکہ یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ اسٹیٹ کی ریاست کی ضرورت ہے. اس میں کوئی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، اور ہم نے بھی اسے اسی طرح سے لیا. ورنہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں گالیاں دی اور 2 نمبری کی انہوں نے، کہ ایسے ہی ہمارے اوپر الزام لگا دے کہ جی یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، جی یہ تو بلیک میل کر رہے ہیں. وہ بھئی اگر ہم بلیک میل کر رہے تھے، این آر او مانگ رہے تھے، تو پھر ہم بل نہ پاس کرتے. اس کے باوجود یہ فیڈرل ریلیٹڈ کو میرا خیال ہے 4 بل جو ہے وہ پاس ہو چکے ہیں، پاس ہوئے ہیں. بالکل یہ دو اس وقت انڈر کنڈیشن ہے، ان کا شاید اور باقی ہے. ٹھیک ہے تو رانا صاحب، یہ جب مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا جی ہم پاس کرنے کو تیار ہیں. صرف ان بل کی آڑ میں یہ اپنے مخالفین سے انتقام لینے کے لیے جو چوری سے کچھ مسالہ کچھ استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے بھی ہم نے ایک بل ان کا روکا ہے. اس میں تو یہ ملک کو گوانتانامو بے بنانے جا رہے تھے. تو اب بھی ہم نے ان چند چیزوں کے اوپر اعتراض کیا، 2 ہے یا 3 ہے. ان کے اوپر اگر یہ بیٹھ کے بات کریں تو یہ معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو سکتا ہے. بل تو ہم نے باقی سارا بل ہم نے پاس کیا. جی ٹھیک ہے رانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کتنی دیر تک اور کتنی دور تک چلنے کی بات ہوئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی؟ دیکھیں جی، یہ فیصلہ تو خیر پارٹی قائد نے کرنا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے وہی فیصلہ ساری پارٹی کو بھی اور میاں شہباز شریف صاحب کو قبول ہوگا. اور جو میری انفارمیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ اس حکومت کے خاتمے تک جو ہے وہ اپوزیشن مشترکہ طور پہ جیسے اے پی سی کہتے ہیں، وہ احتجاج یا تحریک یا جو بھی طریقہ کار طے ہو، میں کوئی اپنے طور پہ کوئی ڈکٹیشن تو نہیں دے سکتا. تو یہ حکومت کے خاتمے تک جو ہے یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھنے کی بات ہے. اور اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اور یہ رانا صاحب کب تک اے پی سی بلا رہے ہیں؟ دیکھیں اے پی سی میں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جو بیفور میٹنگ طے ہونی ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میٹنگ جو ہے وہ تو صبح 10 بجے شروع ہو کے تو 4 بجے پریس کانفرنس ہونی ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ نماز کا وقفہ بھی ہونا ہے اور لنچ بھی ہونا ہے. تو اتنی دیر میں تو فیصلے نہیں ہو سکتے. فیصلے تو پہلے سے ہوئے ہوں گے نا. اور اس دن صرف سربراہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط کر دیں گے اور اس کو اناؤنس کر دیں گے. تو وہ فیصلے پہلے سے رانا صاحب کیا ہو رہے ہیں؟ آپ بڑے آپ کو علم ہوتا ہے، آپ اس اہم ترین میٹنگز میں موجود ہوتے ہیں. کیا فیصلہ کروا رہے ہیں؟ احتجاجی تحریک، ان ہاؤس تبدیلی، کیا لانا چاہ رہے ہیں؟ لیکن اس میں فیصلے جو ہیں وہ آج بڑی خبر دے دیں رانا صاحب کوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی یا ان ہاؤسز سے باہر آنے کا فیصلہ یا سڑکوں پہ احتجاج کا فیصلہ، یہ 2-3 بڑی چیزیں ہیں. ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی. جی ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ کہیے کیا واقعی چھوٹی جماعتیں جو ہیں جو مولانا صاحب سے رابطے میں ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی تحریری گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ کوئی ایسی بات ہے؟ اور اگر تحریری گارنٹی کوئی مانگی جاتی ہے تو نون لیگ دینے کو تیار ہے؟ نہیں دیکھیں، اب اس دن جو فیصلے ہوں گے وہ تحریری طور پہ ہی ہوں گے. یعنی یہ زبانی تو فیصلے نہ ہوتے. یعنی اس دن جو اعلانیہ جاری ہوگا اے پی سی کا، وہی اعلانیہ جو ہے وہ معاہدہ ہوگا، وہی اعلانیہ جو ہے اس میں ہر چیز درج ہوگی. اسی اعلانیے کے اوپر ساری پارٹی یا سب پارٹیوں کے سربراہ جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ
اس کی اپروول دیں گے, اس کو سائن کریں گے. تو وہ لکھ کر دینے والی بات ہی ہے. وہ جو بھی ہوگا وہاں پہ وہ تحریر ہماری طرف سے بھی ہوگی اور ان کی طرف سے بھی ہوگی. رانا صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ کل کے بعد محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ایک بڑی انگز کھیلنے اور کسی بڑی تحریک کا اعلان مسلم لیگ نون کی طرف سے کرنے کے لیے جا رہی ہیں. جی نہیں, مریم نواز صاحبہ کوئی ایسا اعلان نہیں کریں گی. ایسا اعلان جب بھی ہوگا وہ پارٹی کرے گی, اور ہاں اس پارٹی میٹنگ میں مریم صاحبہ بھی ہوں گی. اس کی صدارت پارٹی پریزیڈنٹ ہی کریں گے, باقی ساری سینئر قیادت بھی ہوگی, اور جو فیصلہ ہوگا وہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا, اور مریم نواز صاحبہ فیصلے کی ٹھیک ہے, جو فیصلہ ہوگا وہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا. مریم نواز صاحبہ بھی پارٹی کا حصہ ہیں, پارٹی ہی فیصلہ کرے گی کہ مستقبل کیا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ایف اے ٹی ایف کا بل سینٹ سے مسترد ہونے کے بعد حکومت نے مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. کیا مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی اپوزیشن متحد ہی رہے گی؟ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. لیکن حالیہ بارشوں کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی سخت تنقید ہو رہی ہے. ایسے میں کیا پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ بھی رہی ہے؟ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب کہیے گا, سب سے پہلے اے پی سی کی بات کر لیتے ہیں. کیا مولانا صاحب سے اور مسلم لیگ نواز سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں اے پی سی کے حوالے سے؟ ابھی تو دیکھیں محرم سے, اور محرم میں نیچرلی ساری جو توجہ تھی سندھ گورنمنٹ کی اور باقی پارٹی کی بھی وہ محرم اور ان کی مجالس اور سارا سیکیورٹی پہ تھی. پھر اس کے بعد چند دنوں کے اندر امکان ہے جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے, بلاول صاحب بھی واپس رابطے کریں گے سب سے, اور امید ہے کہ جو نیکسٹ ویک ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. 10 محرم گزر گیا ہے, لیکن یہ اے پی سی تو محرم سے بہت پہلے ہونا چاہیے تھی, اس سے عید آگے, عید کے دن بھی گزر گئے. اس کو لیٹ کرنے میں وجوہات کیا تھی, کون ذمہ دار ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو پہلے سمجھنا چاہیے کہ اے پی سی کوئی الائنس تو نہیں ہے, کوئی اتحاد تو نہیں ہے نا, جس طرح سے ایم آر ڈی یا اے آر ڈی یا اس قسم کا کوئی الائنس نہیں ہے یا قومی اتحاد بنا تھا. وہ الائنسز جو ہوتے ہیں ان کا اور حال ہوتی ہے. اے پی سی بس ایک وقتی ایشو ہوتا ہے, جو وقتی ہوتی ہے, جو ایشو بیسڈ ہوتی ہے. تو کیونکہ اس وقت ایشو مہنگائی, بے روزگاری اور عمران خان کی بیڈ گورننس کا ایشو ہے, تو اس پہ سارے متفق ہیں. ڈیلے ہوئی ہے ڈیفینیٹلی. پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی تھی کہ بجٹ سے پہلے ہو جائے, پھر بجٹ میں ہو جائے, پھر بجٹ کے بعد بھی, لیکن اس میں خیر ڈیلے ہوئی. لیکن اب امید ہے کہ یہ جلدی ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. چوہدری صاحب, پیپلز پارٹی کی پوزیشن پر چھوٹی اپوزیشن جماعتیں بھی سوال اٹھا رہی ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے یہ کہا کہ سٹیک موجود ہے پیپلز پارٹی کا اس سسٹم کے اندر. سندھ حکومت ہے, پیپلز پارٹی چونکہ نہیں چاہتی کہ بڑا صوبہ ہے ایک, سندھ حکومت ہے ان کے پاس, کہ وہ چلی جائے, اس لیے سندھ پیپلز پارٹی کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں ہے اس حکومت کے خلاف کوئی تحریک لانے میں. دیکھیے, بلاول بھٹو صاحب نے ساری پارٹیوں سے رابطے کیے ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ نہیں ہے تو پیپلز پارٹی رابطے کیوں کر رہی؟ یہ اس لیے اس کو اس طرح سے سمجھنا یا اس طرح سے کہنا یہ ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. پیپلز پارٹی تو کرنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے. اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم, لیکن کیا اس کے اندر بیٹھ کر ہماری ایک اپنی پوزیشن ہے ہر ایشو پہ, ہم ہی تو پوزیشن لے رہے ہیں, باقی تو کوئی پوزیشن نہیں لے رہا ہے. جو صاحب میاں محمد نواز شریف کی آج عدالت میں رپورٹس بھی جمع ہو گئی ہیں, اور انہوں نے اپنی حاضری سے کے حوالے سے بھی درخواست دے دیا کہ میں نہیں پیش ہو سکتا, اور ان کے وکلاء کی طرف سے بھی کہا گیا, اور میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی اور رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جب تک ان کا آپریشن نہیں ہو جاتا, ٹھیک نہیں ہو جاتے, واضح طور پہ ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے, چاہے وہ 1 سال لگ جائے, چاہے 2 سال لگ جائے, چاہے 3 سال لگ جائے, واپس نہیں آ سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے مسلم لیگ یا آنے والے دنوں میں جو تحریک ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہیں دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی وہ جیل میں تھے یا وہ
बीमार थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि APC मेनली उन जमातों की है जिन जमातों की पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है। तो पार्लियामेंट के अंदर उनकी जमात मौजूद है, वो उनकी जमात नुमाइंदगी करेगी। तो मेरा ख्याल है ये इशू नहीं है। सवाल ये है कि किन इश्यूज के ऊपर अपोजिशन खड़ी होती है, किस तरह से खड़ी होती है और कैसे आगे बढ़ती है, ये सवाल है। जो साहब बल्दियाती इलेक्शन करवा रहे हैं सिंध के अंदर मौजूदा सूरत हाल में? राना साहब आपकी मोहब्बत है, हम तो पहले भी ये इदारे मौजूद रहे, हमने तो नहीं तोड़े। जिन्होंने इदारे तोड़े हैं, जिन्होंने आज तक कोई 2 साल उनकी मुद्दत नहीं पूरी होने दी, ये सवाल उनसे कोई नहीं करता। और अगर करे तो वो कहते हैं हम एक ऐसा जबरदस्त निजाम ला रहे हैं जो दुनिया में नहीं है और जिले का दर्जा खत्म कर दिया गया है अजला के अंदर। नहीं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सिंध में इलेक्शन करवा रहे हैं? सिंध में बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल। जब मुद्दत पूरी करने दी गई है, उसकी जो भी लीगल लैकूनास है, 120 दिन है। 120 दिन है ना, अब तो मुद्दत पूरी होगी, 120 दिन है जी। बिल्कुल हम कोई टाइम फ्रेम जो भी है, ये सेंसस का इशू है, उसकी मेरा ख्याल सेंसस की फाइनल रिपोर्ट आ गई है, तो उस पे वो जो भी जरूरी कार्रवाइयाँ होंगी वो करके बिल्कुल करवाएंगे। तो चोई साहब, ये जो कराची की बारिशें हुई, सिंध में भी दीगर जो अजला हैं उनमें भी बारिशें हुई, क्या आप समझते हैं कि जब कोरोना वायरस का आगाज़ था उस वक्त सोशल मीडिया पे खुसूसी तौर पर वज़ीर आला सिंध की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे लोग कि इन्होंने बहुत जल्दी इक़दाम किए हैं, जो इक़दाम बाद में बाकी सूबों ने किए वज़ीर आला सिंध पहले कर रहे थे, लेकिन वही सोशल मीडिया अब एतराज़ कर रहा है, तनकीद कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत थी उसको कुछ नुकसान पहुंचा है इन बारिशों से? आप समझते हैं बल्दियाती इंतखाबात में भी क्या इसका जवाब आएगा? देखिए, मेरी एक गुजारिश सुनिए, ये जो कुदरती आफात होती हैं, अब मैं वापसी रास्ते में आ रहा हूँ सखर से, ऑन द वे बैक टू लाहौर, मुसलसल बारिश हो रही। लाहौर के अंदर उस दिन थोड़ी सी, वहाँ पे तो 624 मिलीमीटर बारिश हुई है कराची के अंदर, जो अगस्त के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। 1931 में रिकॉर्ड होना शुरू हुई थी उसके बाद। तो जो अब देखिए ना, सबसे बड़ा इदारा जो है वो तो DSA है या कैंट बोर्ड है। आज वहाँ पे क्या हुआ आपने देख लिया। तो कुदरती आफात को तमाशा नहीं बनाना चाहिए, उन पे सबको यकजा होकर, जिस तरह से हमने तमाम हुकूमतों को साथ लेकर 2010 के सैलाब का मुकाबला किया था, इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट को एक रोल प्ले करना चाहिए। 16 लोग मर गए उधर KPK के अंदर, आज से फिर बारिशें शुरू हैं, पंजाब के अंदर लोग मरे हैं। उस दिन मैं गुजर रहा था, जनरल अस्पताल के अंदर पानी मौजूद था, मेरे रास्ते में है। तो इसको क्या कहा जाए? वहाँ पे तो मेरे ख्याल 64 मिलीमीटर बारिश नहीं होगी। 624 को तो छोड़ दें, 62 मिलीमीटर नहीं बारिश हुई लाहौर के अंदर अभी तक किसी एक एरिया के अंदर। तो वहाँ पे भी क्या कैफियत? तो सिंध की हुकूमत ने बहुत तेजी के साथ उस आफत से लड़ाई की है। जो भी था, सिंध का चीफ मिनिस्टर एक जगह पे गया है। अच्छा जो साहब, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की क्या राय है कि जब तहरीक शुरू होती है, चूँकि रहबर कमेटी का इजलास तो बुला लिया गया है 2-3 सितंबर को, इसमें बहुत से फैसले होने शुरू हो जाएंगे, राय आ जाएगी। पीपल्स पार्टी की क्या राय है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चले, इन हाउस तब्दीली आए या कुछ और मामला हो? ये तो देखिए, रहबर कमेटी ने फैसला करना है, सब जमातों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो भी फैसला मुत्तफ़िका होगा उसके पहले। पीपल्स पार्टी की क्या राय है जी? पीपल्स पार्टी अभी हमारी मीटिंग तो नहीं हुई, उस रहबर कमेटी में जाने से पहले हमारी अपनी मीटिंग होगी। उसमें तहरीक के मुख्तलिफ मराइल होते हैं, पहले मरले पे आखिरी बात तो नहीं आप कर सकते, उसमें डिफरेंट स्टेप्स होंगे और वो सारे स्टेप्स लेंगे जो जरूरी हो। जी ठीक है। चोई साहब, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आपका इजलास हुआ था जिसमें जरदारी साहब ने ये ताकीद की थी कि अवामी मसाइल पर तहरीक चलाई जाएगी। तो वो तहरीक कौन सी है, वो किस तरह की है? क्या सिर्फ वो मीडिया पे तहरीक होगी या फिर सड़कों पे निकलेंगे? इशू है कोविड ना था तो आपको पता है, हमने साहिवाल डिवीजन से स्टार्ट ले लिया था, हमने बाकायदा उसकी डेट दी थी मार्च के अंदर। हम तो साहिवाल डिवीजन से निकल रहे थे, पंजाब में ही मेनली निकल रहे थे, पंजाब से फिर बाकी जगहों पे जाना था। फिर साहिवाल डिवीजन, उसके बाद हमने लाहौर डिवीजन, रूरल, सरगोदा, गुजरांवाला, सारा हमने प्रोग्राम तो फाइनल कर लिया था, लेकिन कोरोना की वजह से हमें पोस्टपोन करना पड़ा। हम आज भी तैयार है, जो ही ये
حالات سے اجازت دیں گے ہم بالکل تیار ہیں ہر قسم کی لڑائی لڑنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے۔ جو صاحب آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا، میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب میں رابطے ہوئے ہیں دوبارہ؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا، فرض اللہ بابر صاحب نے اس کی تردید کر دی تھی، اس کا مطلب کوئی رابطہ نہیں۔ جی ٹھیک ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہم موجود تھے۔ چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اپوزیشن حکومت کے خلاف متحرک ہونے کی نوید تو ایک عرصے سے سنا رہی ہے، لیکن عملی طور پر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس پر اثر خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر اعتبار نہیں کر پا رہے؟ دیگر کم سیٹوں والی پارٹیوں کے کیا تحفظات ہیں؟ اور جب مولانا صاحب نواز شریف صاحب سے بھی بات چیت کر چکے ہیں اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، تو پھر اے پی سی ہو کب رہی ہے؟ تاریخ کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ اسی پر بات کریں گے۔ جے یو آئی فے کے رہنما حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب کہیے گا کہ جو دیگر چھوٹی پارٹیز ہیں وہ یہ گارنٹی مانگ رہی ہیں کہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہو جائے، کوئی تحریری معاہدہ ہو جائے بڑی پارٹیز کے ساتھ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹ سکیں اور کوئی گارنٹی ہو ان کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تحریری معاہدے کا تعلق ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر اس نہج پہ معاملات کیوں پہنچے ہیں کہ اپوزیشن کی بعض جماعتیں دیگر اپوزیشن کی بعض جماعتوں اور ان کے قائدین کے حوالے سے کوئی ایسا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو 2 سال کی جو تاریخ ہے ہماری، یعنی پچھلے الیکشن سے لے کر اب تک کی، تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کئی جگہ پر یہ بات سامنے آئے گی کہ جو بات کی گئی، جس کی یقین دہانی کرائی گئی، جو وعدہ کیا گیا وہ ایفا نہ ہو سکا، اور اس طریقے سے آج یہ نوبت آئی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس حوالے سے اس قسم کی سوچ لے کر بھی مطمئن نظر نہیں آتی ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے رانا صاحب اس بات کا کہ اگر کسی کی زبان نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ تحریری معاہدے پہ بھی کبھی کاربند نہیں ہوتا۔ اور ہماری تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے کہ کئی تحریری معاہدے ہوئے، کئی این آر او ہوئے جن سے انکار کیا گیا، اور پھر وقت نے بتا دیا کہ جی ہاں معاہدہ بھی تھا، دستخط بھی تھے اور ساتھ ہی ضامن بھی تھے۔ ابھی تازہ ترین صورتحال میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹامپ پر چاہے وہ 50 روپے کا ہو، چاہے کسی زیادہ مالیت کا ہو، لوگ تحریر کر لیتے ہیں، لیکن کیا ان تحریروں پر وہ کاربند رہتے ہیں؟ بدقسمتی سے اس کا جواب نفی میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی جماعتیں یقیناً اس وقت اس صورتحال میں، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں، اور پارلیمنٹ میں 2 بڑی جماعتیں جن کی کثیر تعداد ہے، ان کے بنسبت یقیناً اگر ان کا کوئی رول نہیں ہوگا، اور یا خدا نخواستہ وہ کچھ معاملات طے کر کے اسپیکر صاحب کے گھر میں جا کے کوئی فیصلہ کریں گے اور چھوٹی جماعتوں کو بائی پاس کرتے رہیں گے، تو یقیناً یہ تمام جو خدشات اس وقت سامنے آ رہی ہیں، یہ اس تاریخ کا ایک حصہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار شاید جو یقین دہانی کرائی گئی ہے، اللہ کرے کہ اس پہ ہمارے بڑی جماعتیں جو ہے وہ کاربند رہیں اور یہ صورتحال نوبت سامنے نہ آ سکے۔ حافظ صاحب، آپ کے نظریے کے مطابق بڑے پارانے آپ سیاستدان ہیں، بڑی قریب سے آپ دونوں سیاسی جماعتوں کو جانتے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں اس پر کاربند رہیں گی اور کوئی جا کے دوبارہ اسپیکر سے یا کسی اور سے نہیں ملے گا؟ کیونکہ عمران خان نے کہا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے، کہ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کوئی نہ کوئی اپوزیشن کے جو اچھے لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، جیسے انہیں یقین ہے کہ اپوزیشن کے اندر سے کچھ حمایت مل رہی ہے، اور پھر بل پاس ہو جائیں گے۔ دیکھیے جی، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ اپوزیشن کے سارے لوگ انہیں اچھے لگیں، لیکن جو اچھے انہیں سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کو وہ اچھا نہیں کہتے۔ اس تمام تر سپورٹ کے باوجود بھی، میں نام تو نہیں لینا چاہتا،
لیکن جنہوں نے سپورٹ کی، جنہوں نے ساتھ دیا، کیا ان کو بھی اچھا کہا جا رہا ہے؟ نہیں، ان کو بھی اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ طے ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے ساتھ دینا ہے تو پھر وہ کھل کر ساتھ دے، اور کسی کو کسی ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا کر، میں سمجھتا ہوں رانا صاحب یہ بار بار نہیں چلے گا۔ آج اس نوبت آئی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی اپوزیشن کی جماعت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ایگریمنٹ ہو بلکہ حلف اٹھا کر وہ ہمارے ساتھ چلنے کی بات کریں۔ یہ جو عدم اعتماد کی فضا ہے ظاہر ہے یہ کسی اس طرح تو پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک طویل ہماری جو تاریخ ہے، سیاہ تاریخ ہے، وہ اس نے اس کو جنم دیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حکومت کا، تو یقیناً حکومت کے ساتھ حکومت نے بھی معاہدے کیے، پی این پی مینگل کے ساتھ معاہدہ کیا، ریٹرن تحریر تھا، 6 نکات تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پہ بھی پورے نہیں اترے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ریت آئی ہے ہمارے پاس کہ نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کے، دیکھیے اگر کسی اپوزیشن جماعت کو نیب کا تھریٹ ہو، اگر کسی کو مصلحت کا مسئلہ ہو، کسی کو مصالحت کے حوالے سے کوئی بات سوچی جائے، لیکن جب حکومت معاہدہ کرتی ہے جہاں پر نیب بھی اسے کچھ نہیں کہتی، وہاں پر کوئی مصلحت بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی اپنے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بات کر لیتے ہیں، زبان دے دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تحریری معاہدہ ہو جاتا ہے، اس پہ دستخط بھی ہو جاتے ہیں، گواہ بھی ہو جاتا ہے، اسٹامپ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو معاہدہ کرنے والے ہیں وہ مکر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور آج کی جو صورتحال ہے مولانا صاحب اسی طرح ہے، آپ یہ تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے گا تھوڑا سا کہ اپوزیشن لیڈر ہیں میاں محمد شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر بھی وہی ہیں، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے ہدایت مولانا صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مریم سے رابطہ کریں، تو مجھے بتائیں کہ کیا تحریک آپ کی جو جماعت ہے اس کو بھی کوئی خدشات ہیں میاں شہباز شریف کے حوالے سے؟ دیکھیے ہمارے ہاں اے پی سی ہوتی ہے آل پارٹیز کانفرنس، اور وہ فیصلہ کرے گی رہبر کمیٹی کے بعد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ جے یو آئی کا نہیں ہے، دیگر اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کا نہیں ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون سامنے لاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے صدر ہیں، ہم کون ہوتے کہ اس کو چیلنج کریں؟ اور اگر جناب قائد کہتے ہیں کہ ہمارے، آپ کی جماعت کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے ساتھ جو ہے نا وہ کام ٹھیک چل سکتا ہے، کس کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے جو زبان پہ قائم رہے گا، مریم صاحبہ سے یا میاں شہباز شریف صاحب سے؟ دیکھیے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب سوٹ کرتے ہیں بشرطے کہ وہ اس نیچ پر پہنچ جائیں۔ اگر وہ جو بات ہم سے طے کرتے ہیں، میں تو اس حد تک چلا جاتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب کے مسائل ہیں، اگر نواز شریف صاحب بیمار ہیں تو کوئی اور پارٹی سے کوئی آ جائے، آپ سمجھتے ہیں مسائل ہیں پارٹی کو دیکھنا۔ آپ سمجھتے ہیں شہباز شریف کے مسائل ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں حافظ صاحب کے شہباز شریف؟ آپ فرما رہے تھے کہ اگر شہباز شریف صاحب کے مسائل ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بقول آپ کے اگر ان کے مسائل ہیں تو پھر خاقان صاحب کو لایا جائے، اگر اس کے مسائل ہیں تو حسن اقبال صاحب کو لایا جائے، کسی اور کو لایا جائے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے پیڑ نہیں گرنے ہیں، ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے، ہمیں یہ ہے کہ وہ بحیثیت پارٹی کے مسلم لیگ نون کو جو بات کرے گی اس پہ اسی طرح قائم دائم رہے گی، اس کے لیے قیادت ان کی ہو۔ یہ قیادت ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کی پارٹی کا معاملہ ہے، ان کے گھر کا معاملہ ہے، ان کے خاندان کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ہم کہیں کہ جناب یہ ہونی چاہیے وہ؟ جی ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ کہہ دیجئے کہ آپ کی باتوں سے بھی یوں محسوس ہوا اور جو ایک ہوا بن رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اعتبار کی کمی تو بہرحال موجود ہے، اعتبار کی کمی ہے، تو جب اتنی اعتبار کی کمی ہے، اتنا وہ لیک کرتا ہے اعتبار، تو پھر کیا مولانا صاحب خود نہیں اکیلے تحریک نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ اس آپشن پر غور کیا جا رہا ہے جے یو آئی فے میں؟
رانا صاحب دیکھیے، اعتماد کی کمی ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی اعتماد کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر بڑے بھائی کہتے ہیں کہ جی مریم سے رابطہ کریں اور دوسرے بھائی پارٹی کہتی ہے نہیں شہباز شریف سے کریں، تو اعتماد کی جو اس وقت کمزوری ہے وہ ہماری طرف نہیں ہے۔ اگر آپ کی باتیں 100% صحیح ہے تو پھر عدم اعتماد کی صورتحال ہمارے ہاں نہیں ہے، عدم اعتماد کی صورتحال کسی اور طرف ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ کے حوالے سے اپنا رول ادا کیا، قوم نے بھی دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا، اور ہم آ کر بیٹھے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی اپوزیشن کی جماعتیں کسی حوالے سے بھی اس طرف نہیں جائیں گی، لیکن اس وقت بھی جو فیصلہ ہے وہ اکیلے مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کریں گے، بلکہ دیگر جو 9 جماعتیں ہیں جس میں ANP ہے، BNP مینگل ہے، جس میں دیگر تمام جماعتیں ہیں جن کا اجلاس ہو چکا تھا، اب جو بھی فیصلہ ہوگا، اگر خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی وہی انداز اپنائے گی جو آزادی مارچ کے حوالے سے ہوا ہے، تو پھر فیصلہ صرف JUI نے نہیں کرنا ہے، پھر فیصلہ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر فیصلہ عوام نے کرنا ہوگا۔ اب صاحب کیا میاں محمد نواز شریف مسلسل رابطے میں ہیں؟ جی مسلسل تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں ان کا رابطہ ہے، اور وہ آپ کے سامنے انہوں نے تقریباً آدھا پون گھنٹے سے زیادہ مولانا سے متعدد بار بات کی ہے، گفتگو کی ہے، یہ سب کچھ میڈیا میں آ چکا ہے۔ اچھا، بلاول بھٹو چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے جب میاں نواز شریف کے رابطے شروع ہوئے، مریم ایکٹیو ہوئیں، تو بلاول بالکل خاموش ہیں اس حوالے سے۔ کیا پیپلز پارٹی سندھ حکومت قربان کر سکتی ہے آپ کے نظریے میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ قربانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر ایک ایسی پارٹی جو اپنے حوالے سے کہتی ہے کہ قربانیوں سے ان کی تاریخ بڑھی ہوئی ہے، یقیناً انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے لے کر بے نظیر بھٹو صاحبہ تک قربانیوں کی لمبی فہرست ہے، تو اس فہرست میں اگر ایک سندھ حکومت کا بھی اضافہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، حافظ صاحب یہ کہہ دیجئے گا آخر میں کہ اگر APC میں کچھ معاملات طے نہیں ہو پاتے، جس طرح سے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت اور پاکستان تو چل ہی نہیں سکتے ہیں ایک ساتھ، تو کیا مائنس PMLN یا مائنس پاکستان پیپلز پارٹی کوئی تحریک چھوٹی جماعتیں چلا سکتی ہیں؟ دیکھیے اس پہ تو غور کیا جائے گا، چھوٹی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ بیٹھیں گی، اور اس وقت تو ہم نے ان سے بات بھی کی ہے اور انہیں یقین دہانی بھی کرا دی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قبل از وقت ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت ریبر کمیٹی میں کیا صورتحال ہوگی، اور اس کی جو سفارشات ہے اس کے ضمن میں جو APC ہے اس میں کیا بات ہوگی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہم الگ کوئی سوچ رکھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ حافظ صاحب اگر مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آپ کے دونوں بڑے اتحادی جو ہیں وہ حکومت کے بل میں ان کا ساتھ دے دیتے ہیں، تو پھر کیا اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک کے لیے ان سے رابطہ کریں گے؟ دیکھیں اگر وہ دے دیتے ہیں تو اگر کا پھر مگر میں جواب ہوگا، جب یہ صورتحال سامنے آئے گی تو اس پہ رانا صاحب پھر بیٹھ کر غور کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت آپ کو علم ہے، آپ کے پاس خبر بھی ہے، میرے پاس بھی خبر ہے، اس لیے میں نے پوچھا ہے۔ نہیں آپ ضرور آپ باخبر ہوں گے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ میں اس وقت JUI کی ترجمان کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، پوری اپوزیشن جماعتوں کے جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کی ترجمان کی حیثیت مجھے حاصل نہیں ہے۔ اب جو فیصلہ ہوگا وہ تمام جماعتیں مل کر کریں گی، ظاہر ہے جس طرح فیصلہ ہوگا میں اس کی نفی میں اس کی نفی نہیں کر رہا، جو آپ فرما رہے ہیں میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میں اس کی اس وقت تائید و تصدیق بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ حتمی فیصلہ ظاہر ہے جماعتوں نے کرنا ہے۔
جی ٹھیک ہے، حتمی فیصلہ جو ہے وہ ساری جماعتیں کی APC میں فیصلہ ہوگا، راہبر کمیٹی کا جب اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا۔ حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دیگر معاملات پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ کیا نون لیگ حکومت کے خلاف سولو فلائٹ کر سکتی ہے؟ کوئی تحریک سولو چلا سکتی ہے؟ اگر دیگر جماعتوں کے ساتھ معاملات طے نہیں پاتے تو کیا نون لیگ اندرونی طور پر کچھ فیصلے کر رہی ہے، کچھ مشاورت چل رہی ہے، کچھ سوچا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے خلاف ہمیں تحریک کا آغاز کرنا ہے؟ تحریک کا آغاز لاہور سے کیا جائے گا، اسلام آباد سے ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ یہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور کیا مریم نواز صاحبہ یہ پلان کر رہی ہیں یا شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہی اگر کوئی تحریک اس طرح کی نون لیگ اس کا آغاز کرتی ہے تو قیادت شہباز شریف صاحب ہی کریں گے؟ رانا صاحب سے اس معاملے پہ جانے گے۔ رانا صاحب، اندرونی طور پر کیا نون لیگ کوئی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا سوچ رہی ہے؟ اور اگر کوئی تحریک جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے تو قیادت کس کے پاس ہوگی؟ دیکھیں حمزہ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ، تیاریاں، ٹارگٹ سب کچھ ہو چکے ہیں۔ ٹارگٹ دے دیا گیا ہے، پلاننگ ہو چکی ہے، تیاریاں شروع ہیں۔ صرف انہیں کہا گیا ہے کہ وقت کا تعین جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا، یہ کہا گیا ہے۔ چونکہ پنجاب میں بھی سیلاب کا خطرہ ہے اور باقی بارشیں آپ کے سامنے ہیں، اور دیگر معاملات، سیاسی حالات کس طرف جائیں گے، FATF کے بعد کیا ہوگا، اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق مسلم لیگ نون فیصلہ کر چکی ہے کہ بے شک متحدہ اپوزیشن بن جائے، بے شک کوئی چیز بھی، کوئی اور اتحاد بن جائے، ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے لاہور سے ایک تاریخی ریلی نکالی جائے گی، لانگ مارچ کیا جائے گا، جس کا نام لانگ مارچ ہوگا۔ بے شک اسے کہا جائے کہ یہ لانگ مارچ جا کے آگے متحدہ اپوزیشن کے جلسے میں جائے گا۔ یعنی اب مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ متحدہ اپوزیشن اگر بنتی ہے تو اس متحدہ اپوزیشن کو ہائی جیک بھی مسلم لیگ نون کرے گی۔ اس کے لیے لاہور سے جو لانگ مارچ کی پلاننگ کی جا رہی ہے وہ لانگ مارچ جو ہے محترمہ مریم نواز کی قیادت میں جائے گا۔ اچھا، ہم صاحب غور کریں، پہلے بھی تاریخ پیشی بہت سی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان جب بیمار تھے، سابق وزیر اعظم پاکستان جب میاں نواز شریف بیمار تھے، اور سابق وزیر اعظم کے بیمار ہونے پر جب اسلام آباد ہائی کورٹس میں ڈیٹس تھیں، تاریخیں تھیں، تو اس میں کتنے ایک مسلم لیگ نون کے رہنما اہم ترین جاتے تھے۔ مریم کتنی دفعہ جاتی تھی، مریم نے جانے کے کتنی دفعہ خواہش کا اظہار کیا تھا، اور دیگر معاملات دیکھ لیں۔ بے شک وہ جیل میں تھی لیکن کیپٹن صفدر باہر تھے، باقی لوگ تھے، یہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں۔ لیکن اب مریم کا ایک دن نہیں بلکہ 2 دن پہلے چلے جانا اور وہاں جا کر پھر رابطے کرنے، اور اس کے بعد مریم کا نیب کورٹ کے باہر جانا، پھر اچانک آج اعلان کرنا کہ وہ کورٹ جا رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کورٹ جا رہی ہیں تو کارکن نہیں آئیں گے؟ مسلم لیگ نون آج یہی کہے گی کہ ہم نے کارکنوں کو کال نہیں دی۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے جی بالکل کہا، بے شک اس لیے کہ اگر کارکن کم آتے ہیں تو کہا جائے گا ہم نے تو کال نہیں دی، اور اگر کارکن زیادہ آتے ہیں تو کہا جائے گا کہ لیڈر کی محبت میں آ گئے۔ بھائی یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ باقاعدہ تیاری ہو رہی ہے، اور ان کے اندر جو اجلاس ہو چکے ہیں، جو اب 2 دن سے بھی اجلاس جاری ہیں، جو اہم ترین افراد سے ان کی میٹنگیں بھی جاری ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ مریم جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے، اس نے ٹارگٹ دے دیا، اور ٹارگٹ ان سب لوگوں کو دے دیا ہے جن کے ساتھ مریم اور مریم کے گروپ کے رابطے تھے۔ دیکھیں مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑا گروپ تو ایسا ہے نا جو مریم نواز شریف کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کو ٹارگٹ دے دیا گیا، اور ٹارگٹ کے تحت یہی ہوگا کہ لاہور سے لانگ مارچ ہوگا، متحدہ اپوزیشن بن جائے یا نہ بنے، ہر صورت میں مسلم لیگ نون نے ہائی جیک کرنا ہے سارا کچھ، اور اس کے بعد جا کے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالنے ہیں۔ اسلام آباد میں ڈیرے 1 دن کا ہوتے ہیں، 2 دن کے ہوتے ہیں، 3 دن کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ثابت کرنا مسلم لیگ نون نے کہ پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، سب سے بڑی مسلم لیگ نون ہے اور اس کی قیادت مریم نواز ہے۔ اچھا جی، مریم نواز صاحبہ اس کی قیادت کریں گی، اور جو بھی تحریک ہوگی نون لیگ اس کا حصہ بننے جا رہی ہے، اس کا فیصلہ نون لیگ نے کر لیا ہے۔ دیگر ایشو کی جانب چلتے ہیں۔ بھارت اور چین کا معاملہ ہے۔ بھارت نے چین پر یہ الزام لگایا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے چین نے، جس کی چین نے تردید کر دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا بھی بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چین نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ حقیقت کچھ ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ بھارتی افواج نے شب خون مارنے کی کوشش کی، جس کا منہ توڑ جواب دیا ہے چینی افواج نے۔
دیگر کیا سٹوری ہے جانیں گے رانا صاحب سے۔ رانا صاحب کہیے کہ کیا شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، بڑا سخت جواب آ گیا، لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے؟ جی بالکل لاشیں چھوڑ کے بھاگے، اور مزے والی بات یہ ہے کہ واقعی چین نے کچھ نہیں کیا تھا، کچھ معاہدے ہو چکے تھے، اس کے تحت چین بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیں ہر شخص نے اپنے کنٹرول آف لائن آف کنٹرول پہ اپنی مشقیں بھی کرنی ہوتی ہیں، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ نہ کریں؟ لیکن بھارت نے ایک پلان کیا، پلان کے تحت بھارت کا پلان یہی تھا کہ کسی طرح شب خون مارا جائے اور شب خون میں بہت سے چائنیز فوجیوں کو مار دیا جائے، پھر وہاں پر اپنے ملک کے اندر یہ شور مچایا جائے کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ بھارتی فوج رات کے اندھیرے میں وہاں شب خون مارنے جاتی ہے، اور مگر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے تارڑ، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی فوج پر جو وہاں شب خون مارنے جا رہی ہے، جو ایک فلمی سٹائل سے جاتی ہیں نا، اپنی طرف سے وہ بن کے جاتے ہیں، سنی دیول بن کے جاتے ہیں، فلاں بن کے جاتے ہیں، فلموں کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں تو آپ کو پتہ ہے یہ چوہے سے بھی زیادہ بزدل ہے۔ بالکل ایسے تو جب یہ وہاں پہ گئے تو چائنا کی فوج نے بھرپور جواب دیا، جس کے بعد ان کی یہ صورتحال ہوگی کہ ان کے 6 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے، جن میں ان کے ایک جو انڈین آرمی کا کیپٹن ہے جس کا نام ہے دکشانت تھاپا، یہ جو ہے یہ وہاں پہ اس کی لاش بھی وہاں پہ موجود ہے، یہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور یہ 6 کی لاشیں اس کے علاوہ فوجیوں کی تو تصدیق ہو چکی ہیں، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کم و بیش یہ 10 فوجی تھے جن کی یہ لاشیں وہاں سے چھوڑ کے بھاگے، جن میں ان کے یہ کیپٹن جو ہیں دکشانت تھاپا یہ بھی ہیں۔ دیکھیں میں ان کا نام لے رہا ہوں، بھارتی میڈیا ثابت کر دے اگر یہ زندہ ہیں تو ان کی تصویر دکھا دیں، یہ باقاعدہ خود یہ تھے جو اس کو ہیڈ لیڈ کر رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جب وہاں دیکھا کہ یہ ہو گیا بکھلاگھٹ میں، وہاں سے یہ بھاگتے ہیں، بھاگنے کے بعد اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے مزید وہاں پہ فوج بلائی ہے، اور سری نگر ہائی وے جو ہے لیبا اور سری نگر ہائی وے، ان دونوں کو عام لوگوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ ان یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہیں یہ نہ ہو ادھر سے چائنا ادھر سے مجاہدین اور یہ درمیان میں پھنس جائیں، اور پھنسنے کے بعد ان کے ساتھ جو اس کے بعد انہوں نے ایک اور کوشش کی، اور وہ کوشش یہ تھی کہ کسی طرح گونگ جھیل جو ہے اس کے قریب جہاں پر یہ بھی ایک بالکل کنٹرول لائن ہے، اس گونگ جھیل کے پاس انہوں نے باقاعدہ شروع کیا اور جربے شروع کی، اور آج کے دن تک میرے پاس جو اطلاع ہے باقاعدہ جربے شروع ہے۔ وہاں پہ گلوان وادی جو ہے اس میں بھی شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے، لداخ میں پائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے باقاعدہ جو کرنل ہیں، ایک جو ترجمان ہے کرنل امان آنند، انہوں نے تو یہ کہا کہ جی ہمارے کچھ فوجی زخمی ہوئی ہیں، جبکہ چائنا جو ہے اس نے تو ان کی تمام چیزوں کی تردید کی ہے، اور اب کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، ان کے فوجیوں کی لاشیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ان کو کلیم بھی نہیں کیا گیا بھارتی فوج کی جانب سے کہ ہمیں واپس کر دی جائیں، جیسے پچھلی بار انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے فوجیوں کی جو لاشیں ہیں وہی واپس کر دی جائیں؟ دیکھیں ان کی فوجیوں کی لاش کلیم کریں گے، یہ کس وقت کریں گے جب ان کے اندر کا ان کا جو میڈیا ہے ان کے مکمل مزید کنٹرول میں آ جائے گا۔ اب چونکہ ان کا میڈیا تو ویسے ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن سوشل میڈیا کنٹرول میں تو نہیں ہے۔ اب بھارت کے اندر بھی تو بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس فوج کی جتنی کارستانی ہے جسے سامنے لے آتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ اور میں نے تو دیکھیں ہم نے نام لیا ہے کہ اس کیپٹن جو ہے اس کی تصویر سامنے لے ہیں، اس کے نام کو سامنے لے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے، اور آنے والے چند دنوں میں مزید ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت شدید کشیدگی ہے۔ جی حالات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں دونوں طرف سے، اور بھارت نے شب خون مارنے کی کوشش کی تھی جس کا منہ توڑ جواب دیا ہے چین نے۔ آج کے دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔